नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अच्छा, हमारा जो सिलसिला चल रहा है, सेशंस जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है कि हमारी ज़िंदगी में मसाइब और मुश्किलात क्यों आती हैं, उनकी वजूहात क्या होती हैं। उस सिलसिले में हम बात कर रहे हैं तकब्बुर की, गुरूर की। नाशुक्री पे हम बात कर चुके हैं और शुक्र की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। हर नेमत पर अल्लाह की गौर फ़िक्र करना और उसको दिल से एक्सेप्ट करना, इस बात को कि ये अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह का एक तोहफ़ा है और मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह की, और मुझे इस पर दिल से अल्लाह का शुक्रगुज़ार होना चाहिए और ज़बान से एतराफ़ भी करना चाहिए। और फिर शुक्र का आखिरी दर्जा ये है कि उस नेमत को अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक बरता जाए। तो इसकी कोशिशें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जारी हैं और अल्लाह ताला इसमें हमें कामयाबी अता करे। तकब्बुर का, गुरूर का टॉपिक चल रहा है। पिछले सेशन में हमने बात की कि इंसान के कुछ अल्फाज, उसका रवैया, उसकी सोच जो है वो उसको बहुत बड़े बड़े नुकसानात पहुंचा सकता है। अगर हमारी सोच बदल जाए तो हम बहुत बड़ी मुश्किलात से और मसाइब से और मुसीबतों से बच सकते हैं। सोच क्या होनी चाहिए कि जो भी नेमत, बारीक से बारीक, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी नेमत, उस नेमत को अल्लाह से जोड़ना, उस अचीवमेंट को अल्लाह से जोड़ना। जो भी नेमत अल्लाह ने दी है, चाहे वो दौलत है, चाहे सेहत है, चाहे अच्छे दोस्त हैं, अच्छे रिश्तेदार हैं, कोई भी हैं, उसके लिए ये दिल में भी मानना और ज़बान से भी इक़रार करना कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। माशा अल्लाह, जो अल्लाह चाहे वो करता है। तमाम ताकतें, तमाम क़ुव्वतें सिर्फ़ अल्लाह के लिए हैं। ये सब अल्लाह की तरफ से है, हमारा इसमें कोई कमाल नहीं है। तो जब आप उन नेमतों को अल्लाह से जोड़ेंगे तो यही असल शुक्र है कि हर नेमत को उस रब से जोड़ना जिसने वो अता की हैं। अपने आप को बिल्कुल ज़ीरो कर देना, अपने आप को उस रब के आगे बिल्कुल ज़ीरो कर देना। मेरी कोई औकात, कोई वैल्यू, कोई अहमियत नहीं है। मेरी किसी अमल की, मेरी नीयत की, मेरी एफ़र्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है। अल्लाह अगर देने पर आए तो बग़ैर एफ़र्ट्स के भी दे देता है, और अल्लाह अगर ना देना चाहे तो फिर आप ज़िंदगी भर एफ़र्ट्स करते रहें, वो आपको नहीं देता वो नेमत। अब देखें ना, किसी शख्स की अगर इंटेलिजेंट औलाद है, अल्लाह ने उसको इंटेलिजेंट बच्चा दिया है, तो उसमें उसकी क्या कमाल, उसका तो कोई कमाल नहीं है। अल्लाह चाहता तो उसे रिटार्डेड, डिसेबल, मेंटली रिटार्डेड बच्चा भी दे सकता था, जो सारी ज़िंदगी उसके लिए एक बोझ बन जाता। तो ये तो अल्लाह का डिसीजन है, अल्लाह का फ़ैसला है कि वो किस तरीके से इंसान को आज़माता है। एक ज़हीन औलाद देकर आज़माता है या एक रिटार्डेड औलाद देकर आज़माता है, इसका इंसान के किसी उससे फ़ेल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये अल्लाह की मुख्तलिफ़ अंदाज़ हैं, अल्लाह के मुख्तलिफ़ तरीके हैं आज़माइश के। तो उसको अपनी कोई एफ़र्ट्स कह देना, अगर वो इंटेलिजेंट है बाय बर्थ बच्चा, तो ज़ाहिर है कि वो हर चीज़ अच्छी करेगा, हर चीज़ अचीव करेगा। तो अब आप ये समझें कि ये कोई मेरी तरबियत का कमाल है, तो ये फिर नाशुक्री हो जाएगी। ये उस रब की अता में जो है अपने आप को शामिल करना हो जाएगा। ये शिर्क के भी ज़िम्रे में आ जाता है, जैसा कि हम सूरह कहफ़ में बात कर चुके हैं इसके बारे में, कि उस शख्स ने जब अपनी उस नेमत को, जो अल्लाह ने उसको जो बाग़ात दिए थे, जो मालो दौलत दिया था, जो उसको भारी नफ़री दी थी और सब कुछ दिया था, उसको उसने कहीं अपने आप से उसने जोड़ लिया, क्योंकि उसके अल्फाज ये थे कि मैं नहीं समझता ये मालो दौलत कभी छिन सकता है। इसका मतलब ये है कि वो ये समझ बैठा था, एक खुशफहमी में मुब्तला हो गया था कि ये तो मैंने चूँकि अपनी मेहनत से सब कुछ कमाया है, तो मैं ख़ुद अपनी दौलत कैसे ख़त्म कर सकता हूँ। तो अल्लाह पे अगर ईमान है, अगर तकदीर पर, अच्छा यहाँ पर इसको कुफ्र और शिर्क, एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ
اگر آپ سورہ کہف کی ان آیات کی طرف جائیں جو میں نے پڑھ کے سنائی تھی لاسٹ سیشن میں، تو اس میں ایک چیز اور میں مینشن کر دوں کہ یہاں پر اس کو کفر اور شرک اس لیے بھی کہا گیا کہ یہ جو تقدیر پر ایمان ہے نا، یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے، اور تقدیر پر ایمان مکمل تب ہوتا ہے جب آپ اچھی اور بری تقدیر کا مالک اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ جو بھی ہمارے ساتھ اچھا ہوتا ہے اور برا ہوتا ہے وہ من جانب اللہ ہوتا ہے، جو ہمیں خیر ملتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور وہ جو خیر ہمیں ملتی ہے اس کو واپس لینے کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ سمجھ لینا کہ جو مال و دولت دنیا میں ہے یہ سب کچھ ہمیشہ رہے گا، کیونکہ اس کے الفاظ ہی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا انکار تو کر ہی نہیں رہا نا، وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے اپنے رب کے حضور لوٹایا گیا تو میں اس سے بھی اچھا بدلہ پاؤں گا، یعنی اس سے بھی اچھا ریوارڈ مجھے ملے گا۔ تو کیوں ملے گا ریوارڈ؟ بھائی ریوارڈ تو ملے گا اعمال کے نتیجے میں۔ اگر میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ مجھے ایسے ہی ریوارڈ مل جائے گا تو پھر میرے ایمان میں کوئی پرابلم ہے، آخرت کا جو عقیدہ ہے نا وہ میرا گڑبڑ ہے۔ تو یہاں پر چونکہ تقدیر کا جو ہے وہ نفی ہو رہی ہے، اور اللہ کے جو صفات ہیں ان میں شائبہ پیدا ہو رہا ہے، تو اسے یہاں پر کفر اور شرک دونوں کہا گیا، کیونکہ آخر میں وہ یہ خود مانتا ہے کہ میں نے شرک کر دیا، حالانکہ وہ یہاں پر کسی بھگوان کسی بت کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر۔ تو اس نے ایک تو اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا، کیونکہ اس کے لیے اب دنیا کی اہمیت ہو گئی، اس کے لیے آخرت کی اہمیت، دنیا کو اتنا فوکس کر لیا اس نے کہ آخرت جو ہے وہ اب دھندلی ہو گئی، آخرت کا تصور دھندلا ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں عقائد میں گڑبڑ پیدا کرتی ہیں جب دنیا میں بہت زیادہ ہم محو ہو جاتے ہیں، دنیا کی نعمتوں میں جو اللہ نے دی ہے اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے انہی نعمتوں میں گم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے میں نے ابھی عرض کی تھی کہ جب ہم نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق برتتے ہیں تو یہ اصل شکر ہے۔ اگر اسے اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں برت رہے تو گویا ہم نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ تو اب ایک اور جو ہے وہ ایک تو یہ غرور تکبر یہ ہے کہ میرے پاس کوئی نعمت آ گئی تو میں اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی چیز سمجھنا شروع ہو جاؤں، اور دوسروں کو اپنے آپ سے کم تر سمجھنے لگوں، مال و دولت زیادہ مل گیا، حسن زیادہ مل گیا۔ اسی طرح سے دیکھیں ایک اور نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں، اور وہ نعمت کون سی ہوتی ہے؟ دنیا کی سب سے قیمتی نعمت کون سی ہوتی ہے؟ ہدایت۔ جب اللہ ہمیں ہدایت دے دیتا ہے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق مل جاتی ہے اور ہم اچھے اعمال کرنے لگ جاتے ہیں، جب ہم دعائیں کرنا شروع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور کوششیں کرنے لگتے ہیں اور اللہ سے مانگنے لگتے ہیں، پہلے ہمارے لیے بھی نیکی کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا، نیک اعمال کرنا، نیکی کے راستے پر آنا، ہم کوشش کرتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں، پھر اللہ اپنا کرم کر دیتا ہے، ہم اس کے آگے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ تو توفیق دے دے، اللہ تیری توفیق کے بغیر تو میں کر ہی نہیں سکتی کچھ، میں تو ایک سجدہ نہیں کر سکتی تیری توفیق کے بغیر۔ یا پھر کچھ ایسے اعمال ہیں جو ہم عادتاً کر رہے ہیں بچپن سے، اس میں کوئی روحانی اس کی ویلیو بھی نہیں ہے، ہم اس کو بچپن سے بس کر رہے ہیں عادتاً، اور یا پھر ہمیں کچھ رو دھو کے ہم نے اللہ سے مانگ لیا تو اللہ نے ہمیں عطا کر دیا، اللہ نے اپنا کرم کر دیا، اور اللہ نے ہمیں توفیق دے دی نیکیاں کرنے کی۔ کوئی نیکی کر لی ہم نے، کچھ ایسا کام کر لیا اور کچھ شرعی پردہ شروع کر دیا، یا کوئی توفیق مل گئی، کہیں تفسیر کا کورس کر لیا یا کچھ کر لیا، تو ہم اپنے آپ کو پھر کوئی بہت بڑی چیز سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور دوسرے لوگ ہمارے آگے پھر حقیر ہو جاتے ہیں۔ پھر ہمارا جو یہ اندر کا تکبر ہوتا ہے نا، وہ ہماری رویے سے، ہماری باڈی لینگویج، ہمارے الفاظوں سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں جو ابلیس نے جب تکبر کیا تھا، یعنی اس نے یہ کہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کے آگے کیوں جھکوں، میں تو اس سے بہتر ہوں، تو وہ اس نے ایک دم سے نہیں بول دیا تھا وہ جملہ، وہ اس کے اندر وہ چیز پل رہی تھی، پتہ نہیں کب سے پل رہی ہوگی، وہ تکبر، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا۔ لیکن جب ایک سچویشن اس کے سامنے آئی، رکھ دی گئی، اللہ نے اس کے سامنے ایک سچویشن رکھی، تو چونکہ انسان وہ جن ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں نا کہ وہ جو ہے وہ نافرمانی کی اس نے، کیونکہ وہ جنوں میں سے تھا، تو جن کے پاس چونکہ اختیار ہے انسانوں کی طرح، اور وہ چاہے تو اچھا راستہ چن لے، چاہے تو برا راستہ چن لے، تو وہ نافرمان ہو گیا، اس نے کفر کیا۔
کفر کیا کیا، انکار کیا کیا اللہ کے حکم کا، کہ اللہ نے کہا اس کو سجدہ کرو، تو وہ اس کا اندر کا جو ایک تکبر جو اس کے اندر پہلے سے پل رہا تھا، اس کا جب اللہ نے ایک کنڈیشن اس کے آگے رکھی تو وہ پھر باہر آ گیا اس کا تکبر، اور اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو اسی طرح سے ہمارے اندر بھی ایک غرور اور تکبر پل رہا ہوتا ہے، اور وہ ظاہر تب ہوتا ہے کہ جب ہم کسی عمل سے اپنے سے کمتر میں دیکھ لیتے ہیں، ہم اس خاص فیلڈ میں لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ظاہری طور پر اس کا اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے چونکہ جس فیلڈ میں میں اچھا کام کر رہی ہوں اس میں یہ نہیں کر رہا تو یہ مجھ سے کمتر ہے۔ اب اس کا مجھے نہیں پتا کہ وہ اندر اس کا کیسا ہے، اس کا دل کیسا ہے، اس کی نیت کیسی ہے، وہ راتوں کو اٹھ کے کیا پتہ وہ راتوں کو اٹھ کے عبادتیں کرتا ہو، مجھے صرف اس کا ظاہری حلیہ نظر آ رہا ہے، مجھے صرف اس کی ڈریسنگ نظر آ رہی ہے، مجھے اس کا وہ تعلق۔ اب دیکھیں نا، ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہر انسان کے اندر مختلف ایبیلیٹیز ہوتی ہیں۔ کچھ انسانوں کے اندر کچھ اعمال کرنے کی طرف زیادہ رجحان ہوتا ہے۔ اب جیسے آپ اس سے مثال سے سمجھیں کہ اسکول میں بچے پڑھتے ہیں، مختلف سبجیکٹس ہوتے ہیں اسکول میں، تو کچھ بچے جو ہے وہ ان کا سائنس کے سبجیکٹ میں بہت انٹرسٹ ہوتا ہے، کہ کچھ بچوں کا لٹریچر کی طرف بہت وہ ہوتا ہے، انٹرسٹ ہوتا ہے، کچھ کا سپورٹس کی طرف انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے، تو وہ اسی فیلڈ میں آگے نکل جاتے ہیں اور اسی میں پھر مہارت اپنی دکھاتے ہیں۔ تو اسی طرح اعمال میں بھی ہے کہ کچھ لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ خدمت خلق میں زیادہ ہوتا ہے، کچھ کا عبادتوں میں زیادہ ہوتا ہے، کچھ پردہ بہت جلدی کر لیتے ہیں، ان کے لیے پردہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے، ان کے لیے رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے رات کو اٹھ کر عبادت کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن ان کے لیے پردہ کرنا بہت زیادہ مشکل کام ہے، ان کے لیے وہ بہت بڑا ایک چینج ہے، جو وہ مطلب ایک بہت مشکل کام ہے وہ، لیکن وہی کام آپ کے لیے بہت آسان ہے، آپ کے لیے اللہ نے اس کو آسان کر دیا، آپ نے فوراً اڈاپٹ کر لیا اس کو۔ تو کچھ چیزیں کچھ لوگ پہلے کر لیتے ہیں، کچھ چیزیں کچھ لوگ بعد میں کر لیتے ہیں، یہ ایک راستہ ہے جس پر انسان آہستہ آہستہ چلتا ہے اور آخرکار اس درجے تک پہنچ جاتا ہے جہاں اللہ اس کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو ہر کوئی کوشش میں لگا ہوا ہے، کوئی بہت پیچھے ہے، کوئی آگے ہے، کسی میں اللہ نے زیادہ ایبیلیٹیز رکھی ہیں، کسی میں کم رکھی ہے، کسی کو کچھ ماحول ملا، آپ کو کوئی اور بیک گراؤنڈ ملا ہے، آپ کسی اور ماحول سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کسی اور ماحول سے تعلق رکھتا ہے، اس کی ذہن سازی کسی اور طریقے سے ہوئی ہوئی ہے، آپ کی ذہن سازی کسی اور طریقے سے ہوئی ہوئی ہے، ہر ایک کے حالات، معاملات، سوچ، عادتیں سب کچھ مختلف ہوتے ہیں۔ تو کسی بھی انسان کے بارے میں کوئی اندازہ لگا لینا، اس کے بارے میں ججمنٹل ہو جانا، کچھ سوچ لینا، کچھ فیصلہ کر لینا، یہ بہت بڑی ناانصافی ہوتی ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں کئی بار ایسا ہوتا ہے، میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیے گا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہی ہوں۔ دیکھیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیتوں پر اجر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مومن جب نیت کر لیتا ہے نا کسی نیکی کی، جب وہ صرف نیت کر لیتا ہے اور ارادہ کر لیتا ہے کہ مجھے یہ نیک کام کرنا ہے، اس کو اسی وقت اجر مل جاتا ہے، ایک اجر اس کو مل جاتا ہے، اور جب وہ اس کو کر گزرتا ہے تو اس کو 10 گنا اس کا اجر ملتا ہے۔ اچھا، اور ایک انسان ہے جس نے نیت کر لی گناہ کی، جب وہ صرف نیت کرتا ہے تو اس کو گناہ پہ گناہ نہیں ملتا، اس نیت پر اس گناہ اس کا کاؤنٹ نہیں کیا جاتا جب تک کہ وہ عمل نہ کر لے، اور جب وہ اس گناہ پر عمل کر لیتا ہے تو اس کو صرف ایک گناہ اس کے حصے میں آتا ہے۔ تو اب ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو ہے وہ نیتوں پر اللہ اجر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو مال و دولت میں بہت کم ہے، یعنی اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، غریب ہے وہ، اور لیکن اس کو دل اللہ نے بہت اچھا دیا، اور وہ بہت اچھے دل کا مالک ہے، اور وہ لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہے لیکن وہ کر نہیں پاتا۔ اب ایک سائل اس کے دروازے پر آتا ہے، کوئی شخص ضرورت مند مجبور اس کے
ایمرجنسی میں کوئی اس کے دروازے پر آتا ہے اور وہ جو ہے وہ اس سے مدد کے لیے کہتا ہے اور اس کا بچہ بیمار ہے اور اس کو لاکھوں روپے کی ضرورت ہے، تو اب وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ دل میں بڑا وہ ہوتا ہے، وہ اس سے معافی تلافی کرتا ہے کہ بہن یا بھائی جو بھی ہے، کوئی عورت ہے فرض کریں اس کے پاس آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ بہن میں بہت معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، اگر میرے پاس ہوتے تو میں آپ کو ضرور دے دیتا. اور اس کی نیت بھی یہ ہے اور خالصتاً اس کے دل میں یہ نیت ہے کہ کاش اس کے پاس پیسے ہوتے تو وہ اس کو دے دیتا اور اس کی مدد کر دیتا. اب اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی اس نیت کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ اگر اللہ اس کو دیتا تو وہ ضرور اس عورت کی مدد کرتا. تو اب کیا ہوگا کہ اس نے تو مدد نہیں کی، لیکن اللہ نے اس کے نامہ اعمال میں وہ 2,00,000 روپے لکھ دیے اور اس کی اللہ کی نظر میں اس کی وہ نیکی ہو گئی. اس نے اس بچے کی مدد کر دی اس عورت کی اور بچے کا علاج بھی کروا دیا. ٹھیک ہے، اس دنیا میں جو غیبی دنیا ہے اس میں وہ عمل لکھ دیا گیا. اب اس کے نامہ اعمال میں اس کی نیت کی وجہ سے وہ عمل لکھ دیا گیا کہ اس نے ایک عورت کی مدد کی تھی اور اس کو 2,00,000 روپے دیے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری طرف ایک شخص ہے، اب وہ جو اس کا یہ عمل ہے نا، یہ قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں ایڈ ہو گیا اور قیامت والے دن اس کو اس کا انشاءاللہ اجر بھی مل جائے گا. اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے انشاءاللہ. اچھا، دوسری طرف ایک اور شخص ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت دیا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح ایک عورت اس کے پاس آتی ہے اور اس کے آگے روتی ہے کہ میں بہت پریشان ہوں، تکلیف میں ہوں، میری مدد کریں، میرا بچہ بیمار ہے. اور وہ اس کو 2,00,000 روپے دے دیتا ہے اور اس بچے کی مدد بھی کر دیتا ہے. اب یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پر اس کو، اب اس نے نیکی تو کر دی، لیکن یہاں پر 2 چیزیں دیکھی جائیں گی. 2 چیزیں دیکھی جائیں گی کہ اگر یہ 2 چیزوں پر وہ پورا اتر گیا تو قیامت والے دن پھر اس کے نامہ اعمال میں وہ چیز قیامت تک رہے گی، ورنہ تو وہ اریز کر دی جائے گی. کون سی 2 چیزیں ہیں؟ ایک تو اس کی نیت دیکھی جائے گی اس وقت کہ وہ جو مدد کر رہا ہے وہ خالصتاً اس کی نیت واقعی مدد کرنے ہی کی ہے یا وہ 2 لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، ریاکاری ہے اس کے اندر، یعنی وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ نیکی کر رہا ہے یا وہ مدد کرنا چاہتا ہے. اللہ اس کی نیت دیکھے گا. اگر اس کی نیت خالص ہے تو اس کے نامہ اعمال میں وہ نیکی لکھی جائے گی، ورنہ وہ اگر چلو اس وقت نہیں بھی ہے ریاکاری ذہن میں، بعد میں آ گئی، یعنی ایک طرح سے مرنے والے جب تک وہ زندہ ہے اس کو اس نیکی کی حفاظت کرنی ہے. اگر کبھی بعد میں بھی اس نے اس نیکی کا پرچار کر دیا، اس کو لوگوں کو بتا دیا، بیٹھ کے 10 لوگ بیٹھے ہیں اور اس نے بول دیا کہ میں نے، یا ایک بندہ بھی ہے اور اس نے بول دیا ہے کہ میں نے فلاں شخص کی مدد کی تھی اور دیکھو، یا کوئی وہ عورت کہیں نظر آ جاتی یا کوئی بھی ایسا موقع آ جاتا ہے تو وہ اس کو لوگوں کے سامنے بول دیتا ہے، کسی کے سامنے بول دیتا ہے، تو کیا ہوا پھر اس کی وہ نیکی ضائع ہو گئی. ٹھیک. اس کی دوسری چیز اس کی کیا دیکھی جائے گی کہ وہ جو اس نے احسان کیا ہے اس کا وہ یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی توفیق سے میں نے کیا. وہی بات آگی نا، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ چاہے، اور اس کی سب تمام تو قوتیں اور طاقتیں تو اللہ کی ہیں، یعنی اس نے مجھے توفیق دی ہے تو میں نے یہ نیکی کیا ہے. اب اگر اس نے کہیں یہ سمجھ لیا کہ یہ میں نے احسان کیا ہے اور اس احسان کو اس نے کبھی اس شخص پر جتا دیا جس کی مدد کی تھی کہ میں نے تو، تم بھول گئے میں نے فلاں وقت تمہاری مدد کی تھی. اب جب اگر اس نے یہ سمجھ لیا نا کہ میں نے مدد کی تھی، میں جو ہے وہ کوئی چیز ہوں اور میں نے کوئی نیکی کی ہے، تو بھی اس کی وہ نیکی ضائع ہو گئی جتانے سے، احسان جتلانے سے. تو ایک تو اس کا دل دکھا، جس کی مدد کی تھی، اب اس کا دل دکھا دیا اس نے کہ اس کو شرمندہ کر دیا اور اس کو ڈیگریڈ کیا. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ اس نیکی کو اپنی ایفرٹ سمجھ لیا، اپنا کوئی کمال سمجھ لیا، اللہ سے اس کو نہیں جوڑا. تو اب کیا ہوگا کہ یہاں پر بھی اس کی وہ نیکی ضائع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ میں آپ کو جو سمجھانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ کئی جگہ پر نیکی انسان کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ نیکی نہیں ہوتی، اور کئی جگہ پر انسان نیکی نہیں کر رہا ہوتا لیکن وہ اللہ کی دنیا میں وہ نیکی ہوتی ہے. تو ترازو جو ہے نا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، حساب کتاب اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم کبھی بھی کسی کے بھی بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کون کتنا نیک ہے،
کون کتنے پانی میں ہے، کون اللہ کی نظر میں کیا ہے۔ بعض اوقات ایک عورت جس کو پردے کی توفیق مل جاتی ہے، وہ ایک بے پردہ عورت کو جب وہ حقارت سے دیکھتی ہے یا اس کے بارے میں کوئی جملہ بولتی ہے تو اس کی وہ نیکی کیا پتہ ضائع ہو جائے، کیا پتہ ضائع ہو جائے۔ تو بہت فکر کی ضرورت ہے، بہت ڈرنے کی ضرورت ہے اپنی نیکیوں کی۔ صرف کہتے ہیں نا کہ صرف نیکی صرف کرنا نہیں ہے، اس کی حفاظت بھی کرنا ہے پھر۔ تو جب وہ حفاظت نہیں کریں گے تو وہ نیکی ضائع ہو جائے گی۔ تو یہاں پر جو ہے یہ چیز بہت اہم ہے کہ غرور اور تکبر جو ہے وہ نیکیوں میں بھی آ جاتا ہے۔ جب مجھے اللہ کسی نیکی کی توفیق دے دیتا ہے تو میں دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھنا شروع ہو جاتی ہوں، اور یہ میرے رویے سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میں یہ نہیں سوچتی ہوں کہ پہلے میں بھی تو ایسی تھی، مجھے بھی تو توفیق نہیں تھی نیکیوں کی، میں بھی تو اسی دلدل میں تھی، پھر اللہ نے مجھے توفیق دے دی، اللہ نے مجھے وہاں سے نکال لیا، میرا اپنا کیا کمال تھا؟ میرا تو کوئی کمال نہیں تھا۔ اگر اللہ مجھے توفیق نہیں دیتا، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کی رحمت سے جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ آپ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل میں بھی اللہ کی رحمت سے جاؤں گا، کیونکہ اللہ اگر انصاف کرنا شروع ہو جائے نا تو ہم میں سے ہر ایک کی پکڑ ہو جائے گی پھر۔ تو اللہ تعالیٰ یہی تو قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں تو تم لوگوں کو بہت سارے گناہ تو میں معاف کر دیتا ہوں تمہارے، جہاں پر یہ فرمایا ہے کہ تمہاری جو ہے اپنے اعمال کی وجہ سے، تمہارے اپنے کرتوت ہیں جن کی وجہ سے تمہارے پر مصائب آتی ہیں، اور بہت سارے تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ تو یہ تو اللہ بہت سارے ہمارے معاف کر دیتے ہیں، جبکہ جو انبیاء ہیں وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، وہ ان سے کبھی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کی رحمت سے جاؤں گا، لیکن ہم جو ہے ایک عام انسان جو نبی کی خاک سے بھی کمتر ہیں، ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم اپنے اعمال کی کسی عمل کی وجہ سے اللہ ہمیں جنت دے دے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ ہم خالصتاً اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، کیونکہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ایک ترازو میں اس کے اعمال رکھو ساری نیکیاں، اور دوسرے ترازو میں صرف میری ایک نعمت رکھ دو، سانس، صرف کوئی بھی ایک نعمت وہ رکھ دو، تو ترازو کون سا پلڑا بھاری ہوگا؟ سانس والا پلڑا بھاری ہوگا۔ کہ اللہ سانس ہی نہ دیتا میں کہاں سے نیکیاں کرتی، اللہ عقل ہی نہ دیتا، سوچ ہی نہ دیتا، کہاں سے میں نیکیاں کرتی؟ جو میں نے خدمت خلق کی ہیں، پیروں سے چل کر گئی ہوں، لوگوں کی خدمت کی ہے، ہاتھوں سے کی ہے، اللہ ہاتھ پاؤں ہی نہ دیتا میں کیا کر لیتی؟ تو اللہ کے آگے ہم کیا ہیں؟ اللہ کے آگے ہم کچھ بھی نہیں ہیں، بالکل زیرو ہیں۔ وہی چلا رہا ہے، وہی کر رہا ہے، وہی سب توفیق دے رہا ہے، اسی کی مرضی سے سب ہو رہا ہے، اسی کی توفیق سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی غرور کی ایک قسم ہے، اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ معاملہ بہت نازک ہے، بہت نازک مسئلہ ہے یہ، کہ اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ کیونکہ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے نقصان جو ہمیں دنیا میں ہوتا ہے تو وہ ہمیں نظر آ جاتا ہے، مثلا ہم مال سے نقصان ہو گیا، ہماری کوئی نعمت ہم سے چھن گئی، وہ ہمیں نظر آ جاتی ہے۔ لیکن یہ جو اعمال کا ضائع ہونا ہے اس کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اور ہمیں کب پتہ چلے گا؟ قیامت والے دن، جب ہمارے پاس دوبارہ نیکی کرنے کا چانس ہی نہیں ہوگا، سارے چانسز ختم ہو چکے ہوں گے، زندگی ہم سے، موت ہمیں آ چکی ہوگی، اور اب ہمیں جو زندگی ملی ہے دوبارہ، اب یہ تو نتائج کی زندگی ہے، اب یہ تو ریزلٹس کا ٹائم ہے، ایکشنز کرنے کا ٹائم تو نکل چکا، اب تو یہ تو یوم الدین ہے، اب تو بدلے کا دن آ گیا ہے، اب تو کچھ بھی نہیں کر سکتی میں واپس اس دنیا میں نہیں جا سکتی، تو میں ہیلپ لیس ہوں۔ تو وہ جو نقصان ہے وہ بہت بھاری نقصان ہے، وہ اس نقصان سے کئی گنا زیادہ بڑا نقصان ہے۔ تو اس نقصان سے بچنے کے لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ میں جو بھی نیکی کر رہی ہوں، مجھے صرف نیکی نہیں کرنی، مجھے مرتے دم تک اس نیکی کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ تو جب بھی اللہ کسی نیکی کی توفیق دے، مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے کیا پڑھنا ہے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی یہ جو لا قوت الا باللہ ہے نا، یہ میرا مزاج بن جائے،
میں ہر چیز میں، چاہے وہ نیکی کی توفیق ہے، چاہے وہ کوئی اور نعمت ہے، میرا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ میں بس اس کو من جانب اللہ ہی سمجھوں، میری اپنی کوئی ایفرٹس نہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، بس اللہ سب کچھ ہے، تو اللہ نے ہی کیا ہے، اللہ کی ہی توفیق سے ہوا ہے، اللہ کی ہی دیوی نعمت ہے۔ تو یہ جب میرا رویہ ہو جائے گا نا، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلی سیشن میں ہم بات کریں گے بدگمانی کے بارے میں۔ بدگمانی بھی ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے اوپر مشکلات آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ تو بدگمانی سے کیسے بچا جائے اور اس سے کیسے اپنے آپ کو، اپنی حفاظت کیسی کی جائے، اس کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ سیکشن میں۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔